ड्रग इंस्पेक्टर की जो जॉब है वो कैसी है, मुश्किल है या आसान है? जॉब जो है ड्रग इंस्पेक्टर की बहुत चैलेंजिंग है। जो मेडिसिन शॉर्ट हो जाती हैं उसके पीछे भी ये ड्रग माफिया जिम्मेदार है? इसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते कैसे बंदा ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता है? पंजाब के अपने रूल्स हैं, मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अपने रूल्स हैं। फार्मासिस्ट बगैर प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट्स को कोई मेडिसिन दे सकता है फार्मेसी पे? पेशेंट खुद अपनी मर्जी से ले सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर्स का रवैया बहुत सख्त होता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? चालान करें, सील करें, अगला बंदा ये ज़रूर कहे कि ये मेरी गलती थी। कि अपनी टीम में से कोई बंदे मिले हों और रेजिस्टेंस आ रही हो आपको अपने ही डिपार्टमेंट से, बंदे को साथ लेने, उसके फ़ोन भी ऑफ करवा देने। जो मेरे अपने बंदे आए और उन्होंने जी रोक लिया कि आपने नहीं करना, ये बहुत बड़ी ऑफर्स भी आती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, HM मीडिया की पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ डॉक्टर समर अब्बास आपका मेज़बान हाजिर है। और आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं लईक खान, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर हैं तहसील सांगला, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के, और मुख्तलिफ बुक्स के ऑथर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने HM मीडिया को टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ड्रग इंस्पेक्टर की जो जॉब है वो कैसी है, मुश्किल है या आसान है? देखिए, जॉब जो है ड्रग इंस्पेक्टर की बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। चूँकि हमारा काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। जब आप लॉ को इम्प्लीमेंट करने जाते हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो हर दिन एक नया दिन है और आपको बहुत मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपको काम करना पड़ता है। चैलेंजिंग है, कभी शॉर्टेज है मेडिसिन की, कभी ड्रग माफियाज़ का सामना करना पड़ता है, कुछ इंस्पेक्शंस होती हैं, कुछ ट्रिकी एरियाज़ होते हैं। तो मिल मिला के ये एक चैलेंजिंग काम है, और अगर आप पैशनेट हो तो फिर आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि काफ़ी चैलेंजिंग है। अभी आपने जिक्र किया ड्रग माफिया का, ये कौन सा माफिया है? देखिए, माफिया डिफरेंट किस्म के होते हैं। आपको मैं मिसाल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि डेंगू आता है या कोई ऐसी आउटब्रेक होती है किसी भी डिजीज़ की, तो मेडिसिन्स एक तो महंगी हो जाती हैं। जब वो महंगी होती हैं तो साथ वो शॉर्ट हो जाती हैं, अवेलेबल नहीं होती मार्केट में। तो उनको शॉर्टेज कौन करता है? एक माफिया एक पीछे होता है जो उसको शॉर्ट करता है, ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट या नीड है उसको बढ़ाया जाए। फिर क्या करते हैं कि ये स्टॉकिंग कर लेते हैं, अपने पास मेडिसिन को स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉफिटेरिंग करते हैं, यानी मुनाफाखोरी करते हैं। अच्छा, अचानक जो मेडिसिन शॉर्ट हो जाती हैं और उनकी जो प्राइस है वो एकदम रेज होता है, उसमें आ जाती है, तो उसके पीछे भी ये ड्रग माफिया ज़िम्मेदार है? देखिए, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस होती हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि खाली ड्रग माफिया की वजह से ये हो रहा है। कई बार ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने कुछ मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन पीछे से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। मतलब फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट अगर पेमेंट नहीं कर पा रही, किसी भी वजह से ये डिले पेमेंट हो जाती है, तो रॉ मटेरियल जो आया हुआ है वो उसकी सप्लाई या सप्लाई ऑर्डर्स जो है वो नहीं मिलते मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही तो क्या होगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो शॉर्टेज हो जाएगी। इसी तरह से कोई, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कोई डेंगू आ गया या कोविड आ गया, तो कोविड की कोई ऐसी मेडिसिन जो है वो शॉर्ट हो गई। पैनाडोल जो थी वो बेसिक बन रही थी, वो शॉर्ट हो गई। तो शॉर्टेज की सिर्फ माफिया रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है हमारे व्यूवर्स की तरफ से आया था कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कैसे बंदा ड्रग इंस्पेक्टर बन सकता है? जी, जितने भी पाकिस्तान के हमारे सूबे हैं वहाँ पे ये पोस्ट क्रिएटेड है। इसको लेजिस्लेशन यानी लॉ की बैकिंग है। मतलब कि हमारा एक ड्रग एक्ट है, ड्रग एक्ट 1976, और उसके बाद मल्टीपल जो रूल्स और अमेंडमेंट्स आती रहती हैं टाइम टू टाइम। पंजाब के अपने रूल्स हैं, मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अपने रूल्स हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ड्रग इंस्पेक्टर बनने की वो है कि आपने कम से कम फार्मडी किया हो, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और उसके बाद प्रोविंसेस एडवर्टाइज करती हैं रिक्वायरमेंट्स के क्या कोई एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, या विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पंजाब की बात करें तो आप विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो उसके बाद आपका टेस्ट होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू जब करते हो तो आपकी फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट क्रिएट होती है, और उसके बाद आपको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर एक पॉलिसी बनती है डिपार्टमेंट की कि ये जब एंटर हो गए आप गवर्नमेंट सर्विस में, तो मिनिमम 2 years ऑफ सर्विस इन्होंने किया गवर्नमेंट के अंदर, देन दे आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है पंजाब की। इसी तरह से सिंध की है, KPK की है। पंजाब में अच्छी चीज़ ये है कि पंजाब में तहसील लेवल के ऊपर ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। हर एक तहसील का एक इंस्पेक्टर है। फॉर एग्जांपल, अगर कसूर है, कसूर में तहसील कसूर है, तहसील चूनी है, पत्तों की है, ठीक है, और कोट राधा किशन, ये 4 हैं। तो इसमें 4 इंस्पेक्टर्स होंगे हर तहसील के, और जितने ज़्यादा इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड होंगे उतना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल आप कर सकते हो। अच्छा, चेक एंड बैलेंस। हाँ, चेक एंड बैलेंस। इसी तरह से जो सिंध है उसमें फिर सिंध के अंदर बहुत कम ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, तो उधर भी तहसील लेवल के ऊपर चाहिए, और बाकी प्रोविंसेस में भी। तो ड्रग इंस्पेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर?
جی ہمارا جو ڈرگ ایکٹ 1976 ہے اس کا سیکشن نمبر 18 ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں پاورز دیتا ہے کچھ, اور یہ پاورز جب ایک ڈرگ انسپیکٹر اپوائنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ایک ڈپارٹمنٹل آرڈر ہوتا ہے, پھر ڈپارٹمنٹل پاورز دی جاتی ہیں, اور تیسرے نمبر پہ گورنر آف پنجاب جو ہوتا ہے ہمیں ایک گزٹڈ پاورز دیتا ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر کیا کیا کر سکتا ہے. مطلب ہم انسپیکشن کر سکتے ہیں کسی بھی پریمیسز کی, کسی بلڈنگ کی, کسی انڈسٹری کی, فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ یونٹ کی, کسی کلینک کی, لیبارٹری کی, ہر ایک جگہ کی, ایون جو گھروں کے اندر مینوفیکچرنگ ہے اس کی بھی. ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کو سیل کر سکتے ہیں, ان کو چلان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے اکثر دیکھا کہ فارمیسیز پہ کوئی کوالیفائڈ پرسن نہیں ہوتا, وہاں پہ فارماسسٹ بھی ایون اویلیبل نہیں ہوتے, تو اس پر جب آپ چھاپا ڈالتے ہیں تو اس پر کیا ایکشن ہوتا ہے؟ بیسک لا کی ریکوائرمنٹ تو یہ ہوتی ہے کہ جتنا ٹائم بھی ایک فارمیسی یا میڈیکل اسٹور اوپن ہو تو وہاں پہ کوالیفائڈ پرسن مسٹ بی پریزنٹ, ٹھیک ہے. یعنی کہ کئی لوگوں نے یہ کیا کہ ایک کوالیفائڈ رکھا ہوا ہے, کئی نے ڈبل کوالیفائڈ رکھے ہوئے. یعنی آپ کسی فرنچائز کو دیکھیں گے اچھی چین کو, تو انہوں نے ملٹیپل کوالیفائڈ رکھے ہیں, صبح کی شفٹ کے لیے علیحدہ, شام کے لیے علیحدہ, رات کے لیے علیحدہ. لیکن آئیڈیلی جو ایز پر لا ہے ایک کوالیفائڈ کے نام پہ لائسنسنگ ہوتی ہے. جب آپ لائسنس دیکھتے ہیں تو لائسنس کے اوپر ایک پروپرائٹر ہوتا ہے, اس کی پکچر اور ڈیٹیلس, اور ایک کوالیفائڈ کی ڈیٹیلس ہوتی ہیں. دیٹ پرٹیکولر کوالیفائڈ از مینٹ ٹو بی پریزنٹ آل دا ٹائم ان اے فارمیسی. اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ کانٹراوینشن آف ڈرگ ایکٹ اینڈ لاز ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کا چلان کریں گے اور اس میں لکھیں گے کہ یہ ایبسنٹ ہے. اب کوالیفائڈ جب نہیں ہے تو کیا کیا ہوتا ہے, کوالیفائڈ کی ڈیوٹیز ہیں کہ اس نے کیا کرنی, یعنی کہ آپ کے پاس نارکوٹکس ہیں, اسٹیرائڈز ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر لکھے گا اور اس کی پرسکرپشن پہ آئیں گی, تو اس کے اسکیڈولس بھی ہمارے ایکٹ میں ہیں, تو وہ آپ وداؤٹ دی سپرویژن آف کوالیفائڈ پرسن یا ریکارڈ مینٹیننس کے علاوہ نہیں کر سکتے. مطلب ایک ڈاکٹر نے لکھا تو ڈاکٹر کا نام, پیشنٹ کا نام, کوانٹٹی پرسکرائبڈ اور کوانٹٹی سولڈ لکھی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر کوالیفائڈ نہیں ہے تو یہ بھی مینٹین نہیں ہوگا, تو ہم جا کے چیک کرتے ہیں کوالیفائڈ ہے نہیں ہے, وہ چلان میں لکھتے ہیں. اگر اس کی سیل پرچیز ریکارڈ نہیں ہے تو ہم لکھتے ہیں سیلنگ, اسٹاکنگ, ایگزیبٹنگ فار دا سیل آف ڈرگس یا نارکوٹک اسٹیرائڈز ان دی ایبسنس آف اے کوالیفائڈ پرسن. ٹھیک ہے. اچھا کیا فارماسسٹ بغیر پرسکرپشن کے پیشنٹس کو کوئی میڈیسن دے سکتا ہے فارمیسی پہ؟ دیکھیں کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں OTC, اوور دی کاؤنٹر ڈرگس, ٹھیک ہے, جو کہ ایک پیشنٹ خود اپنی مرضی سے لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسی ڈرگز ہوتی ہیں جو پرسکرائب کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ ایسی اینٹی بایوٹکس ہیں یہ فارماسسٹ یا کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے دے نہیں سکتا. مطلب فار ایگزامپل کبھی پیشنٹس آتے ہیں, ایک جنرل ایک لے مین کی لینگویج میں بتاؤں کہ ایک پرسکرپشن دی ایک ڈاکٹر کی, اب وہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہے, تو کوئی فارماسسٹ یا کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ والی نہ لیں اور یہ لے لیں. اچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں عموماً ہم نے فارمیسیز پہ دیکھا ہے پرسکرپشن تو دور کی بات, پیشنٹس ویسی ساری میڈیسن لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی کہ کس طرح سے ہم فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو کہ وہ جا کے آسانی سے بغیر کتاروں میں لگے ہوئے, ٹھیک ہے. مطلب اگر ایک بوتھ ہے تو آپ 20 بوتھ بنا دیں, ٹھیک ہے. آپ نے جن جگہوں پہ آپ بعد میں لوگوں کو یا کاؤنٹر کرنے کے لیے یا پھر ایک میڈیا اپنا نیریٹو بنانے کے لیے یا چیزوں سے بچنے کے لیے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے کہ پہلے ہی اتنی فیسیلیٹیشن کر دیں کہ بعد میں اس طرح کی کوئی چیز ہی نہ ہے کہ آپ کو اس کو کور اپ کرنا پڑے, ٹھیک ہے. تو میں بہت ریئلسٹکلی, ٹھیک ہے, بولتا ہوں, بات کرتا ہوں کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا جنرل پبلک کو کہ ان کی ریچ یا ایکسیس ٹو دا ہیلتھ کیئر بہت آسان ہو جائے. اچھا ایک اگر لے مین فارمیسی بنانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے اس فارمیسی میں, پھر کوالیفائڈ پرسنس کتنے ہونے چاہیے, اور اس کا کیسے کیسے سارے یہ بہت بیسک سوال ہے, اور یہ کافی لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے فارمیسی بنانی ہے تو کیا میں کوالیفائڈ ہوں تبھی بنا سکتا ہوں یا پھر کوئی بھی بنا سکتا ہے؟ فارمیسی کوئی بھی بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو ہائر اے فارماسسٹ, ٹھیک ہے. وداؤٹ اے فارماسسٹ آپ کو لائسنس نہیں ملے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے, ہمارے ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول ہے, انہوں نے اب لوگوں کے لیے, پہلے تو مینول سسٹم تھا کہ آپ کو دفتروں کے چکر لگانے پڑتے تھے, اب کیا ہے کہ آپ کو ایک CDSL پورٹل دے دیا ہوا ہے جس کو ہم CDSL سینٹرلائز ڈرگ سیل لائسنسنگ پبلک پورٹل کہتے ہیں. آپ اس پورٹل کے اوپر اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں گے, وہاں پہ آپ کو لسٹ آف ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوگی, آپ ان ڈاکومنٹس کو پورا کریں گے. فار ایگزامپل آپ اپنا ایفیڈیوٹ وہاں جمع کرائیں گے, آپ کوالیفائڈ پرسن کا ایفیڈیوٹ دیں گے ادھر, آپ نے جہاں پہ بنانی ہے اس کی رینٹ ڈیڈ اس لوکیشن کی ہوگی, آپ کا کیٹیگری جو ہوتی ہے ایک فارمیسی کی, جو ایک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ فارماسسٹ ہوتا ہے, وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. آپ نے جو ریکوائرڈ فیس ہے, چلان, وہ اپڈیٹ وہاں پہ کرنا ہے, اور جتنے ڈاکومنٹس ہیں اس کو کر کے آپ نے وہاں پہ سبمٹ کرنا ہے. اچھا اکثر فارمیسیز والوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ڈرگ انسپیکٹرس کا رویہ بہت سخت ہوتا ہے اور وہ آتے ہیں اور بدتمیزی کر کے جاتے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ہر ایک کو چاہیے کہ آپ جب اپنی تحصیل میں کام کریں تو کوشش کریں
کہ یو آر ایز این ایمبیسڈر آف دس ہیلتھ کیئر پروفیشن. آپ ایک ایسا امیج اپنا دے کے جائیں کہ آپ چلان کریں, سیل کریں, اگلا بندہ یہ ضرور کہے کہ یہ میری غلطی تھی, یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, یہ میرے پہ ظلم نہیں ہوا, زیادتی نہیں ہوئی. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا میڈیکل اسٹور اور فارمیسی, اس میں کوئی فرق ہے؟ جی, میڈیکل اسٹور اور فارمیسی میں فرق ہے کہ ایک 5 سالہ ڈگری کرنے کے بعد ایک فارماسسٹ بنتا ہے, ہوتا ہے کیٹیگری بی, اس کے اوپر میڈیکل اسٹور بنتا ہے. تو کیٹیگری اے پہ ایک فارمیسی بنتی ہے اور کیٹیگری بی کے اوپر ایک میڈیکل اسٹور بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ پنجاب میں جو کہ ہمارے گاؤں والے ایریاز ہیں, ولیجز ہیں, وہاں پہ ہم نے کویکس کو, عطائی ڈاکٹروں کو بہت دیکھا ہے کہ وہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو اس پر آپ لوگوں کا کیا ایکشن ہوتا ہے؟ جی, ہم دیکھیں ایک جو ڈرگ انسپیکٹر ہے اس کی ڈومین میں ہر وہ جگہ پہ آتی ہے ویئر ایور دیر از ڈرگس. ڈرگ ایکٹ 1976 ہمیں آتھرائز کرتا ہے, ہمیں وہ پاورز دیتا ہے کہ ہم ہر اس جگہ کی انسپیکشن کر سکتے ہیں, چیکنگ کر سکتے ہیں جہاں پہ ڈرگس کی سیلنگ, اسٹاکنگ یا ایگزیبٹنگ فار سیل ہوگی. یعنی وہاں پہ رکھی گئی ہے بیچنے کی پرپز سے, پریکٹس کی پرپز سے, یا پھر کسی کو دینے کی پرپز سے. یعنی کہ ہم فارمیسی کو بھی دیکھ رہے ہیں, میڈیکل اسٹور کو بھی دیکھ رہے ہیں, کسی عطائی کو بھی دیکھ رہے ہیں, کلینک کو بھی دیکھ رہے ہیں, بغیر لائسنس کی کوئی پریمیسز اس کو دیکھ رہے ہیں, ہاسپٹل کو دیکھ رہے ہیں, لیبارٹری کو دیکھ رہے ہیں, جہاں پہ بھی ڈرگس ہوگی. اگر فار ایگزامپل میرا کوشچن ہے کہ اگر وہاں پہ ڈرگس نہیں ہے, میڈیسن نہیں ہے, اور پھر وہ پریکٹس کر رہا ہے ویسے, تب بھی آپ ادھر جا سکتے ہیں؟ جی, ہم وہاں پہ جاتے ہیں. دیکھیں, ہمیں ایک نیوز ملی یا ہماری کسی سورس نے ہمیں ایک ریکی کی کہ یہاں پہ یہ کویک بیٹھا ہوا ہے, یا یہ پیڈلر ہے کہ یہاں سے ادھر موو کرتا ہے, یا یہ سپلائر ہے جو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک جگہ ایک بار گئے, اگر ہمیں نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں گے. ہم انویسٹیگیشن اپنی جاری رکھیں گے اور اپنے سورسز کو پیچھے لگا کے رکھتے ہیں. تو DDHO اور ڈرگ انسپیکٹر کیسے مل کے کام کرتے ہیں؟ جی, ایسے ہے کہ ہم چونکہ ہمارے آفیسز پاس ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور ہم ایک تحصیل ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتے ہیں. وہ بھی ایک تحصیل کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہوتے ہیں, جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, نامینیٹڈ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ DDHO, اور ہم بھی ایک تحصیل لیول پہ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. کئی بار ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم کمبائنڈ ریڈس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ صرف اسپیسیفکلی کویکری ہے, تو وہاں پہ DDHOs دیکھتے ہیں. کئی بار ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں ریزسٹنس بھی آ سکتی ہے سارا کچھ, تو ہم پھر مل کے کمبائنڈ ریڈس کرتے ہیں. وہ صرف ایک پلاننگ کا اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. تو آپ کو جب اچھا ٹیم ورک چاہیے تو آپ کو کمبائنڈ ایفرٹس بھی کرنی پڑتی ہیں. اچھا, ان سب اقدامات کے باوجود عطائیت کم نہیں ہو رہی, بڑھتی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ پھر؟ دیکھیں, عطائیت جو ہے نا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ ہم کوشش پوری کرتے ہیں اس کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر کے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو جرمانے سزائے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی سورس آف انکم ہو نہیں سکتا, یا اس سے زیادہ ان کو کہیں فائدہ نہیں ہے, یا کوئی کرمنل اس طرح کے مائنڈز ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے اپنی لوکیشن کو چھوڑا, ایفیڈیوٹ دے دیا کورٹ آف لاء کے اندر, یا ویسے کہ میں نہیں کروں گا اس جگہ پر, چھوڑ دیا میں نے. ٹھیک ہے, لیکن کسی اور جگہ بنا لیتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ بنا لیں گے لیکن وہ بچ نہیں سکیں گے. کب تک بچیں گے؟ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ کی اپنی ٹیم میں سے کوئی بندے ملے ہوں اور ریزسٹنس آ رہی ہو آپ کو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ سے؟ بتائے بغیر جانا ہے. ٹھیک ہے, بندے کو ساتھ لینا, اس کے فون بھی آف کروا دینے, جو میرے اپنے بندے ہیں. اچھا, ان کے فون بھی آف کروا دینے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو فیلڈ میں ساتھ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بھی نہیں بتانا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اچھا, یہ میری انٹیلیجنس, میرا ہوم ورک ہوگا کہ میں نے کیا ٹارگیٹ دیکھا ہے, کہ میں نے آج کہاں ریڈ کرنا ہے, کہاں پہ انسپیکشن کرنا ہے, یہ صرف میرے دماغ میں. یعنی کہ جہاں پہ بھی آپ نے ریڈ کرنا ہے وہ آپ کے ٹیم ڈرائیور وغیرہ کو کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں بتاؤں گا. ٹھیک, تو کوئی آپ کو واقعہ یاد ہو آپ کہیں ریڈ پہ گئے ہو اور آپ کو وہاں پہ کوئی بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا ہو اور آپ کی ٹیم کو بھی کوئی ایسی کوئی مار وغیرہ پڑی ہو, کوئی ایسا کوئی واقعہ یاد ہو؟ دو واقعات ہیں. ایک واقعہ تو یہ تھا کہ میں نام کسی چیز جگہ نہیں لو, ایک جگہ تھی بس, ایک گاؤں تھا, وہاں پہ میں گیا ہوں. تو اب اس کو چلان کرنے لگے ہیں, تو اس نے پہلے تو 4 فون کروائے. ٹھیک ہے, تو میری عادت یہ ہے کہ میں سن لیتا ہوں کہ کون بات کر رہا ہے, اس کو چلان کر رہا ہوں. جب اس نے دیکھا کہ کوئی ہاتھ پیر مارنے کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ وہاں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, اور 2-3 بندے تھے میرے ساتھ. اب وہ جب وہاں سے چلا گیا ہے تو میں ایسے تو میڈیسن کو نہیں چھوڑ کے جا سکتا, تو میں نے وہ ساری جو تھیں وہ میڈیسن اٹھائیں ریکور کرنے کے لیے, پھر اس کو اور ساتھ چلان میں لکھ رہا ہوں. اس نے پیچھے سے بندے بھیجے اپنے. ٹھیک ہے, بندے آئے اور انہوں نے جی روک لیا کہ آپ نے نہیں کرنا یہ. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں کہ آپ یا تو فیوریس ہو جاؤ مقابلہ کرنے کی اس سے, لیکن آپ کو بڑا کول اینڈ کام رہنا پڑتا ہے. میں نے پھر ادھر ہی بیٹھا, SHO کو فون کیا, کیونکہ ہم ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں پولیس کے ساتھ. SHO صاحب آئے اور اسی وقت پہ جو بھی کوئی 200-300 لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, پھر ان کو بھی سمجھانا, پھر اس کے بعد وہ چیز کیا, کاؤنٹر کیا, پولیس آئی ساتھ, اور وہ سارے پھر لوگ جب پولیس آتی ہے تو پھر نکل جاتے ہیں سارے. اس کو سیل کیا, کیس بنایا اور آگے بھیجا.
اسی طرح سے ایک بار میرے سی او صاحب کی آئی, ہمارے سی او ہیلتھ کی, کہ بندہ ایک آیا, پتہ چلا سی او ہیلتھ آفس میں آیا, میرا ایڈیشنل چارج بھی ہوا تھا ایک دوسری تحصیل کا, اس نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک لیا کہ جی یہ ایک ڈاکٹر اس نے مجھے ٹیکہ لگایا تو پتہ نہیں یہ ایشو آیا. اس نے ویڈیوز وغیرہ کچھ دکھانے کی کوشش کی. میں نے ڈی ڈی ایچ او کو ساتھ لیا, اپنی ٹیم کو ساتھ لیا, ہم لوگ وہاں پہ گئے ہیں. اب وہاں پہ 600-700 بندہ کھڑا ہوا ہے اور ہم اس کو سیل کرنے لگے ہیں, مطلب اس کا شٹر ڈاؤن کرنے لگے تھے تو کہ آپ آئیں, کیوں انویسٹیگیشن کا پروسیجر تھا. تو ان لوگوں نے بھی اپنے اوپر پیٹرول چھڑک لیا. اب وہاں پہ میڈیا سارا کھڑا ہوا ہے, 600 بندہ کھڑا ہوا ہے, سارا کچھ ہے. تو یہاں پہ کیا کرتے, اگر میں سیل کر دیتا تو میں ایک ولن بن جاتا ان کی نظر میں, مس ہیپ ہو جاتا تو میں ولن بن جاتا. آپ کو اپنا جو دماغ ہے تب وہاں پہ چلانا پڑتا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو میڈیا دیکھ رہے ہیں, اس کے سامنے کوئی نیریٹو غلط نہ جائے کہ میں ایک ظالم ہوں اور یہ بیچارے مظلوم. ہم نے ایز پر لا چلنا ہے, سمپل سی بات ہے. پھر میں نے اپنے ٹیم سے ایک کمپلین منگوائی جو ریٹن میں تھی, ریٹن میں کمپلین تھی. میں نے کہا کہ یہ سارے میڈیا کو سب کو دکھائی کہ یہ ڈی سی صاحب سے مارک ہوئی ہے, آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے. پھر وہ ویڈیوز دکھائیں کہ آپ نے یہ چیزیں ہیں, ابھی ہم اس کو شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ آئیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم چیک کریں گے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ چیز ہم نے چیک کی اور اس کے بعد اس کو جو بھی تھا کیس وغیرہ تھا اس کو انیشیٹ کیا اور پھر چیزوں کو سیٹل کیا. تو وہ میڈیا بھی انٹیلیجنٹلی سمجھ جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. ورنہ یہ چیز بڑی ہوتی ہے اگر آپ کلیئر نہ کرو میڈیا کو. میڈیا کا جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ بہت ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے ایک انسٹیٹیوشن کے لیے بھی, اگر ان کو آپ آن بورڈ نہ لیں. اچھا, اس سب میں آپ کو آفرز تو آتی ہوں گی جب آپ ریڈ پہ جاتے ہیں, تو کتنی ابھی تک آپ کو سب سے بڑی آفر کتنے کی آئی ہے؟ سب سے بڑی, میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن بہت بڑی آفرز بھی آتی ہیں. مطلب کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جب کیس کو انیشیٹ کرتے ہو نا, آبویسلی جب کیس کو انیشیٹ کرتے ہو تو آپ کو کیس فارورڈ کرنا ہے, وہ آپ کی عدالتوں میں بھی جانا ہے, لوگوں کو ظاہری بات عدالتوں کے چکر لگانے, سارا کچھ. اس میں کئی ایسے لوگ جن کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ بزنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو اپروچ کریں گے. اچھا, ابھی تک آپ کو آفر جو ہوئی ہیں وہ ہزاروں میں ہوئی ہیں, لاکھوں میں ہوئی ہیں؟ لاکھوں میں ہوتی ہیں یہ. اچھا, ہزاروں والا, ہزار آپ کو پتہ جو مہنگائی اور یہ حالات ہیں یہ آپ کو ہزاروں کی آفر تو نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے کہ آپ کا ایمان اگر ٹھیک ہے تو آپ سب ٹھیک ہے. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی ان ریڈوں کی وجہ سے, آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو گئی اس ڈسٹرکٹ سے؟ بس یہ بہت ایک ٹرکی سا سوال ہے, لیکن ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, چلتا ہے. اچھا, میرا آخری آپ سے سوال ہے, پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اکثر سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہ جعلی ادویات ہو رہی ہیں. کیا اب بھی ہم پاکستان اتنی ترقی کر گیا ہے, فارما انڈسٹری جو کھڑی ہے اس وقت, ابھی بھی جعلی ادویات بن رہی ہیں؟ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے نا وہ بہت اسٹینڈرڈائزڈ ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آپ کا مقابلہ پوری دنیا کے ساتھ کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہماری ڈرگ ٹیسٹنگ لیبس کی اگر بات کریں, جہاں پہ ایون یہ صرف مینوفیکچرنگ کے بعد ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ہماری لاہور کی جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیب ہے وہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ پری کوالیفائڈ ہے. اچھا, اسی طرح سے ہماری جو ہے بڑے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں ہماری ڈرگ ٹیسٹنگ لیبس کھڑی ہوئی ہیں اس وقت کہ جو کوئی بھی میڈیسن ہے اس کو ٹیسٹ کر سکتی ہیں, اور وہ WHO پری کوالیفائڈ ہے, ٹھیک ہے. بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ڈپارٹمنٹ کو, گورنمنٹ کو. ہمارا ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول ایگزامپلری کام کر رہا ہے. ہمارے چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب اظہر جمال سلیمی صاحب ہیں, وہ ایگزامپلری کام کر رہے ہیں. تو ہمارا ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول, ہمارا پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ, ہمارا ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ, ہماری ڈرگ ٹیسٹنگ لیبس, ہماری جو ڈرگ کورٹس ہیں, ٹھیک ہے, ایگزامپلری کام کر رہی ہیں اور کیسز جو ہیں ان کو کر رہے ہیں. اور جو فارماسیوٹیکل کا آپ نے پوچھا تھا, یہ میڈیسنز جو جعلی بنتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو پکڑتے ہیں. ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں ایک کیس کی کہ کتنا ایگزامپلری کام ہو رہا ہے. ایک جگہ پہ سرجری ہو رہی تھی ایک THQ ہاسپٹل میں, ٹھیک ہے. جو انیستھیزیا دینے والے ڈاکٹر ہیں, جب نے انیستھیزیا دیکھا تو جنرل انیستھیزیا کا اثر نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے رپورٹ اسی ہاسپٹل کے فارماسسٹ جو کہ وہاں پہ اپوائنٹڈ ایز اے کلینکل فارماسسٹ اینڈ فارمیکو ویجیلنس CPPO تھا, اس کو کہا. اس کو ایک سافٹ ویئر ملا ہوا ہے جس کو MSS کہتے ہیں, میڈیسن سرویلنس سسٹم. اس نے وہیں پہ یہ ایشو لکھا اور انٹر کر دیا. وہ جا کے فارمیکو ویجیلنس سینٹر ہے ہمارے ڈائریکٹوریٹ میں, ادھر گیا, وہاں پہ بھی فارماسسٹ بیٹھا ہے. اس نے یہ پورا فارمیکو ویجیلنس ونگ میں ڈسکس ہوا. ڈائریکٹوریٹ میں پلان ہوا کہ اس کے پیچھے جایا جائے. انہوں نے اپنے ڈرگ انسپیکٹرس کو کہا کہ اس کو چیک کریں. انہوں نے ریٹس کے مختلف ریٹس کے, جب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پوری کی پوری ٹریل پکڑی گئی کہ یہ کیا تھا, وہ جنرل انیستھیزیا نہیں تھا, اس کی جگہ کلوروفارم پیک ہوا تھا. اور جعلی کلوروفارم کی پیکنگ کر کے, مطلب کلوروفارم اوپر انیستھیزیا لکھا ہوا تھا لیکن اندر کلوروفارم تھا.
اور یہ اس گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر آئی ہوئی تھی. اور ڈرگ انسپیکٹر فارمیکو ویجیلنس ونگ کلینکل فارماسسٹ ڈائریکٹوریٹ کی کمبائنڈ ایفرٹ کی وجہ سے وہ پشاور, اسلام آباد, پنڈی, وہ جو کمبائنڈ ریڈز ہوئے وہ پکڑے گئے لوگ, اور آج وہ پھر جیلوں کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی. ناظرین, آپ نے لائق خان صاحب کی باتیں سنی, امید کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو لطف اندوز ہوں گے. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.